डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान होने वाली मुलाकात इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूए बहस बनी हुई है। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात का आगाज तो रस्मी मुस्कुराहटों और हाथ मिलाने से हुआ, मगर इख्तिताम मीडिया के सामने तल्ख जुमलों से हुआ। इस वाक़े पर न सिर्फ मगरबी दुनिया बल्कि पाकिस्तान में भी बानी PTI की रिहाई और मौजूदा हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में बहस हो रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने डोनाल्ड ट्रंप से उनकी रिहाई के लिए उम्मीदें बांधी हुई हैं और तहरीक इंसाफ के हामी पर उम्मीद है कि अगर ट्रंप अपने इत्तेहादियों पर दबाव डाल सकता है तो वो बानी PTI की रिहाई के लिए भी पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकता है। कल ही बानी PTI का एक और आर्टिकल अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन में शाया हुआ और इसमें उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और साथ ही साथ अपने आर्टिकल में पाकिस्तान के मौजूदा हालात का नक्शा खींचा है। उन्होंने उम्मीद जतलाई है कि आलमी दुनिया खसूसन अमरीका जमहूरियत, इंसानी हकूक, इलाकाई इस्तेहकाम और इंसाफ की फराहमी के लिए मदद करे। इस आर्टिकल पर नून लीग के सेनेटर इन्फाज सिद्दीकी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि बानी PTI का आर्टिकल पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की मजमूम कोशिश है। रमजान का आगाज हो चुका है और रमजान के फौरन बाद तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया हुआ है। अपोजिशन जमातों ने कॉन्फ्रेंस तो कर ली, मगर क्या हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने पर क्या अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं? ये सवाल अभी भी बरकरार है। उधर पीपल्स पार्टी ने बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का भी इंदिया दिया है। ये क्या मामला है और इन तमाम दीगर मामलात पर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कंवल शोजब साहिबा। बहुत शुक्रिया कंवल आपके वक्त का। एक मरतबा फिर से बानी का एक आर्टिकल और उसमें कहा गया है कि अदलिया को सियासी जुल्म सितम का आला बना दिया गया है, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फौजी मुहम्मद की वजह से दहशत गर्दी से तवज्जो हट गई है। आपको लगता है इस एक और आर्टिकल के बाद और इस तरह के इल्ज़ामात के बाद मज़ीद आपको लगता है इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होगी तो और आपको सियासी स्पेस नहीं मिलेगी और ख़ुद शायद आप लोगों के लिए रिलीफ की गुंजाइश कम रहे? इस तरह तो शायद बानी खुद भी बाहर नहीं आना चाहते। देखिए, खान साहब ने कोई एग्जैजरेटेड आर्टिकल तो नहीं लिखा, जो रियलिटीज़ हैं बल्कि उसको थोड़ा सा कम करके बताया है जितनी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है। जहाँ तक अदालतों की बात कर लें, आप देख लीजिए जितने भी केसेस बने हैं और जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो इन्हीं अदालतों में हो रहे हैं और नोइंगली तमाम जजेस को मालूम है कि ये फेक केसेस हैं। आज 2 साल होने वाले हैं 9 मई को, लेकिन आप देख लीजिए कोई एविडेंसेस जो हैं कॉन्क्रीट वो आज तक पेश नहीं किए गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि जुडिशल इंक्वायरी के लिए बार बार हम रिक्वेस्ट करें। हम वो साइड हैं जिसके ऊपर ही सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और हमारे ट्रायल्स लगा दिए गए हैं। हमें 780A जो दहशतगर्दी की इंतहाई कोई भी शिक होती है, किसी बड़े दहशतगर्द के लिए इस्तेमाल होती है, वो तमाम पार्टी के लीडरान पे जैसे वो खीले पताशे बांटे जाते हैं उस तरह 780A बांटी जाती है। कुलभूषण यादव को तो आपने इतने प्रोटोकॉल्स दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आप जाके देख लीजिए, रोज़ाना बिला नागा हम लोग ATCs में पेश हो रहे होते हैं। जजेस को पता है कि हम मजलूम हैं, हम मुजरिमीन नहीं है, ना हमारे ऊपर कोई अभी कोई चीज़ प्रूफ हुई है, लेकिन हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है। मैं ATC इस्लामाबाद का जिक्र कर दूं, जब हम वहाँ पर जमानतों के लिए अगर कोई, मैं जेन्युइनली बीमार थी, कमर में मेरे बहुत तकलीफ थी, मेडिकल भेजे, वो कहते नहीं खुद नहीं आएंगे तो हम आपका ज़मानतें कैंसिल कर देंगे। फैसलाबाद ट्रैवल करना ड्यूरिंग ये जो स्मॉग टाइम था मुश्किल होता था, लेकिन वहाँ से रोज़ाना नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट्स जारी होते रहे। इमरान खान साहब ना 26 नंबर चुंगी पे दंगे करवाते रहे, ना संजानी के जलसे के टाइम पे वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन पे जो 15-15 केसेस दोबारा बनाए गए जिसके तहत उन्हें जेलों में बंद रखा गया है, वो सारे इसी तरह के हैं। और जजेस जो हैं वो बड़े मज़े से बड़े तरीके से उनके आके ट्रायल सुनते हैं और हमारे साथ वो बिहेवियर है कि शायद ही किसी दहशतगर्द के साथ होगा। दहशतगर्दी हुई है ना अभी 2 दिन पहले, अकोड़ा खटक में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और मुख्तलिफ जगहों पे हो रही है। तो क्या वजह है कि आपको दहशतगर्दी की अदालतों में असली दहशतगर्द नज़र नहीं आते, लेकिन पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड शक्लें आपको नज़र आती हैं 2 साल से, जिनको दीवार से लगाया गया है, जिनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जिनके लीडर को जेल में डाला गया है, उन्हीं के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते। तो कोई पूछता भी नहीं है इनसे कि आपने 8-8, 9-9 FIRों में जिनको नॉमिनेट कर दिया, केसेस भी शुरू कर दिए। तो इस लॉलेसनेस पे अगर उन्होंने आवाज़ उठाई है तो अभी हमारी, मैं समझती हूँ, कम आवाज़ उठाई गई है। और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट ने अगर जगह स्पेस नहीं देनी हो तो पहले नहीं दे रही। आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान दुनिया की वर्स्ट 10, ये एक तो अभी आर्टिकल छपा है डॉन में
کہ پاکستان سے جمہوریت آلموسٹ رخصت ہو گئی ہے. آپ 10ویں نمبر پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ورسٹ کائنڈ آف جمہوریت کے نام پہ کوئی بھی ایک آٹوکریسی یا جو بھی کچھ ہے ایک سول ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. تو کیا دنیا کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی جمہوریت کوئی سیاست بچی ہے؟ اسی آرٹیکل سیاستدانوں کے لیے تو کوئی سپیس ویسے ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اسی آرٹیکل پہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے کے مترادف ہے، اور دوسرا یہ کہ اس آرٹیکل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں لگا لی ہیں. آپ کو لگتا ہے واقعی وہ کچھ آپ کے لیے کر پائیں گے؟ دیکھیے عرفان صدیقی صاحب کو تو کیا ہی کہنے، وہ سیاست پہ اگر بات کریں یا جمہوریت پہ تو سب سے بڑی کالک تو وہ تھوپتے ہیں، کیونکہ وہ تو ترجمان ہے ایک پپٹ حکومت کے اور ایک پپٹ سلیکٹڈ سیاستدان سو کالڈ کے، جن کی ڈوریں کہیں اور سے چلتی ہیں. عرفان صدیقی صاحب سے لنڈن پلان کے بارے میں پوچھے، کیا وہ پاکستان کے چہرے پہ کالک نہیں تھی؟ عرفان صدیقی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جب ڈونلڈ لو نے سائفر بھیجا تھا اور آپ کے ملک سے رجیم چینج کر دی گئی، کیا وہ ملک کے چہرے پہ کالک نہیں تھی؟ جب یوکرین وار میں چھلانگ ماری اور عمران خان کو یہ کہہ کر ان کی پوری پارٹی کے لیڈران اوپنلی کہتے رہے کہ کیونکہ آپ وہاں گئے تھے اپنے ملک کے لیے سستی گندم اور سستا تیل لینے رشیا، تو آپ نے بہت بڑی کوئی گناہ کر دیا ہے اور رجیم چینج تو اس لیے کرنی ہے کیونکہ ہمیں یوکرین وار میں شامل ہونا ہے. آج امریکہ کی ہی پالیسیاں اور امریکی صدر بٹھا کر اس شخص کو جو یوکرین وار کا بڑا کچھ عرصے پہلے تک ہیرو تھا بتا رہے ہیں کہ آپ نے دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار کی ورج پہ لے گئے ہیں اور آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا. تو یہ منہ پہ کالک نہیں آ رہی ہے؟ تو ان سے کہیں کہ آپ چلتے پھرتے نظر آئیں، جو آپ کر رہے ہیں کرائے پہ ترجمانی وہ جاری رکھیے، لیکن حقائق کو آپ چینج نہیں کر سکتے. حقائق ہی سب سے بڑی کالک ہیں. اس دور کو کالا دور ہی کہا جائے گا جس ملک میں نہ جمہوریت ہو نہ سیاست ہو، مدد کریں گے. وہ یوکرینین صدر کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ تو سب نے ہی دیکھا، لیکن ہماری وہ مدد اس طرح نہیں، وہ ہماری مدد نہیں کریں گے. وہ پوری دنیا کی اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو جہاں جہاں انہوں نے رجیم چینج کی تھی یا جو بائیڈن کی پالیسیز کے تحت رجیم چینج کروائی گئی، پورا ایک نیا ورلڈ آرڈر بنانے کی کوشش کی گئی، اس کو انڈو کر دیں تو حقائق خود ہی سامنے ہو جائیں گے. ہمیں تو ضرورت نہیں ہے ان کی مدد کی. عمران خان نے تو نہیں کہا کہ میرے کیسز معاف کروا دیں، وہ تو 250 کیسز بھگتنے کے باوجود آج 14 سال کی ناجائز قید بھی بھگت رہے ہیں، ساتھ ان کی بیوی کو 7 سال کی قید میں بھی ڈال دیا گیا ہے اور ہم ساروں کے بھی جو ہے وہ پٹیاں لکھنے کی تیاری کر دی گئی ہے. تو عمران خان نے تو کسی کو نہیں کہا کہ میرے کیسز بدل دیں. قبل یہ بتا دیجئے، آپ لوگوں نے اب کانفرنس کر لی، اب آگے کیا پلان ہے؟ رمضان بھی شروع ہو گیا ہے، اپوزیشن جماعتوں کو کیسے آپ لوگ یکجا کریں گے؟ کیونکہ JUIF بھی کہہ رہی ہے کہ فاصلے مزید آپ لوگوں کے درمیان بڑھ رہے ہیں. دیکھیے کانفرنس کو ہوسٹ کر رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب اور اچکزئی صاحب کر رہے تھے، اور بڑی محنت کرنے کے بعد کانفرنس کیا ہوئی آپ نے دیکھ ہی لیا. ان پہ بھی پرچے کاٹ دیے جو جو وہاں پہ تھا. یعنی ہوٹل کو آپ نے پیسے دیے، آپ نے کو ساری جگہ بند کی. خوف کس بات کا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس الائنس سے کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ کوئی راستہ آپ کھلا نہیں چھوڑتے، کسی جگہ آپ ملنے نہیں دیتے، کوئی کانفرنس نہیں ہونے دیتے، لوگوں کو تالے لگائے جاتے ہیں، ہراس کیا جاتا ہے، ان کے NOCs کینسل کیے جاتے ہیں، ہوٹل کو بند کرنے کی دھمکی. اسی طرح جب ہم نے کوئی لانگ مارچ کرنی ہو کچھ ہو تو ساری ٹرانسپورٹرز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. تو یہ سارے ایلیمنٹس ہیں، یہ وہ کیٹلسٹ ہیں جو ان کی طرف سے استعمال ہوتے ہیں اور لوگوں کو بائنڈنگ فورس بنا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اگر جو لوگ جمہوریت کے لیے جو جماعتیں کھڑی ہیں ان کو بہت زیادہ کوئی لین دین کی ضرورت نہیں ہے. ان کا معاملہ جمہوریت ہے، وہ پولیٹیکل سپیس جمہوری طریقے سے چاہتے ہیں. وہ کسی کٹ پتلی بن کے اور بائی آرڈر جو ہے وہ یہاں پر کوئی میلہ مویشیاں لگوانا نہیں چاہتے. وہ یہاں جمہوریت چاہتے ہیں، جمہوریت کا میلہ مویشیاں ہوتا نہیں دیکھ سکتے. سو لہٰذا یہ جماعتیں کٹھی ہوں گی کیونکہ ان کا کامن انٹرسٹ اور ان کا کیپٹل پاکستان کی عوام ہے، اور پاکستان کی عوام کے جب رائٹ سلب ہوں گے، ان کے منہ میں سیسا ڈالنے کی کوشش ہوگی، ان کے حقوق کی پامالی ہوگی، اور حکومت ٹیکس کے پیسوں پر اس قسم کے ظالمانہ بلز لے کر آئے گی یا اس طرح کے ظالمانہ اقدامات کرے گی. آج میں دیکھ رہی تھی کہ 13 سال کے بچے کو راولپنڈی میں جس طرح سے مارا گیا، قتل کیا گیا تشدد کر کے پولیس کی طرف سے. اب ہم یہ بات بھی نہیں کر سکتے، کسی جگہ تھانوں میں آپ جا کے رپورٹ نہیں لکھوا سکتے. تو اتنی جو پولیس گردی کے کروائی جا رہی ہے یا ملک میں جو دہشت گردی پھیل رہی ہے، تو اگر یہ پولیٹیکل جماعتیں اگر یہ پولیٹیکل ہیں کٹھی نہیں ہوں گی تو پھر اور کیا لاہے عمل ہوگا؟ اچھا، مولانا کے ساتھ آپ کے معاملات بالکل ٹھیک بھی ہوں گی، لیکن آپ کے معاملات مولانا کے ساتھ حل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور جو بھی تحریک
جو بھی تحریک ہوگی وہ بھی اناؤنس کریں گی. میرا بالکل خیال ہے صحیح. جی معاملات ایسے کوئی سیریس نوعیت کے نہیں ہے. جو بھی معاملات جو ڈیمانڈز انہوں نے رکھی ہیں جو میں نے سنی ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ اگر ہماری ملاقات یا ایکسس جس طرح روک دی گیا ہے پھر عمران خان صاحب سے, ہم خود اس دن پرسوں جا کے جمعرات کا دن تھا, جمعرات کو کورٹ نے آرڈر دیے ہوئے کہ پارٹی کے 6 لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی فرمائش پہ یا وہ جو نام دیں گے ان سے وہ 45 منٹس تک جو ہے وہ ملاقات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہیں. تو کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. تو پھر یہ والی جو غلط فہمی ہے یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی کوئی غلط فہمی کریٹ ہو سکتی ہے مولانا صاحب کو لے کر کے. وہ ایک ریسپانسبل پولیٹیکل جماعت ہے, ایک فورس ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے. بالکل صحیح. لیکن وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد مولانا صاحب کی طرف سے نہ سمجھے, یہاں تک کہ نون لیگی رہنما تو اس بات پہ بھی وضاحت دیں کہ مولانا صاحب شاید وفاقی کابینہ یا بلوچستان میں حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں, یعنی ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں مولانا کو رام کر لیا ہو. دیکھیں جی اگر تو خالی حکومت کی جو ڈوبتی کشتی ہے جس میں ناموں کو ابھی بھی 23 نام اور ایڈ کیے گئے ہیں, ملک کا خزانہ خالی ہو رہا ہے, نیشنل اسمبلی سے 200 ملازمین کو آپ فارغ کر رہے ہیں, آپ یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں, آپ جو آپ کے ٹیچرز ہیں ان کو آپ فارغ کر رہے ہیں, آپ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشنز فارغ کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی کابینہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے لوگوں کو نوازنا ہے, لوٹوں کو نوازنا ہے یا لوگوں کو رشوتیں جو ہیں وہ دینی ہیں. لوٹوں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ابھی جو کابینہ میں نام آئے اگر آپ دیکھ لیں تو زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ رام کر کے اور جو میلہ مویشیاں سندھ ہاؤس میں لگایا گیا تھا وہاں لے گئے تھے, اور اب جو ہے وہ ان کو وفاقی کابینہ میں وفاقی جو ہے وہ کابینہ کا ٹائٹل مل گیا ہے, ماشاءاللہ فیڈرل منسٹر ہونے کا ٹائٹل مل گیا ہے. میں صرف یہ کہتی جاؤں, مجھے نہیں معلوم کہ اگر مولانا صاحب کو انہوں نے کوئی ایسی آفر کی ہے یا نہیں کی ہے, وہ پھر مولانا صاحب اور ان کی جو پولیٹیکل کیپٹل ہے یا جو ان کا ووٹر ہے وہ اس کو بہتر دیکھ سکیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جن حالات سے ملک کو دوچار کر دیا گیا ہے, سیاست کے ساتھ ساتھ جمہوریت تو پہلے ہی رخصت کر دی تھی, آئین اور قانون کو لپیٹ دیا گیا ہے, ایسے میں اگر مولانا صاحب کسی کابینہ کا حصہ بنیں گے تو اس کا ان کو کتنا ایک فائدہ ہوگا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب آپ کے تمام عہدے جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہو جائیں, اور چاہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ ہو چاہے وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہو, تو پھر فیڈرل منسٹر بنا لیں یا آپ کیا کہتے ہیں معاون خصوصی بنا لیں یا معاون کوئی اور ایڈوائزر بنا لیں, اس سے نہ عوام کو فرق پڑا نہ کچھ اور کسی معاملے میں نہ ملک کو کوئی فرق پڑے. ہاں آپ کی نام کی پھٹی اگر دیکھ کے آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ کوئی فیڈرل منسٹر لگ گیا ہے تو وہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو ہی خوشی ہو رہی ہوگی. یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں جنہیں ابھی ڈالا گیا ہے, اور باقی عوام تو لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی عزت تب ہوتی ہے جب آپ بالکل صحیح, وہ پرویز خٹک صاحب تو چلیں شامل ہو گئے, لیکن آپ لوگوں کے درمیان عہدے کی عزت تب ہوتی ہے جب آپ الیکٹ ہو کر آتے ہیں, جب عوام آپ کو ووٹ دے کر لاتی ہے. ماشاءاللہ 23 جو عہدے دار بنائے گئے ان میں سے میجورٹی آپ دیکھ لیں نان الیکٹڈ لوگ ہیں, نان الیکٹڈ جنہیں عوام نے کوئی ووٹ نہیں دیا ہوا, انہوں نے ان کی جو اسپیشل کوئی بھی سروسز تھی یا جو بھی انہوں نے کنٹریبیوشنز کی ہوں گی اس کے تحت ان کو صرف نوازا ہے. نواز شریف صاحب آپ کی جماعت کے اندر تو نوازنا جو ہے وہ ان کا عام, آپ کو نہیں لگتا آپ کی جماعت کے اندر بہت اختلافات ہیں؟ مروت صاحب بھی روز روز الزام لگا رہے ہیں کہ اب علی محمد خان کو بھی انہی کام پہ لگا دیا گیا ہے جس پہ مروت صاحب کو لگایا گیا تھا. جب اندر اتنے رفٹ ہوں اور لابیزم ہو تو پھر آپ ایک متحدہ اپوزیشن گرینڈ الائنس کیسے بنا پائیں گے؟ دیکھیں مروت صاحب تو اب ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے, اس لیے میں ان کے بیانات کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہتی, نہ کروں گی. وہ تو پھر بہت سارے لوگ ہیں جو ایلیگیشنز لگا رہے ہیں. رفٹس پارٹیز کے اندر ہوتی ہیں اور ہماری رفٹس اس وقت جس طریقے سے اچھالی جا رہی ہیں میرے خیال میں اس طرح سے ہے نہیں. معاملات ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کیونکہ ہم ایک بہت بڑی جماعت ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی نے بہت زیادہ سفر کیا. اس وقت بھی پولیٹیکل اگر وکٹمائزیشن کا کوئی بھی اس وقت اگر ایندھن بنی ہوئی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے لوگ ہیں, اور پچھلے 3 سالوں سے ہمیں دیوار کے اندر چننے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ رفٹس بنائی جا رہی ہیں, ان کو چھالا جا رہا ہے, اور سارا اٹینشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات پہ ڈال دیا جاتا ہے. حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ایک گھر میں 5 بچے ہوں تو ان کی بھی آپس میں رائے فرق ہو سکتی ہے. کوئی بھی جمہوری جماعت ہو تو اس کی رائے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. ہماری کوئی ڈائناسٹک پالیٹکس نہیں ہے.
اور دوسری بات سب سے زیادہ اس جو مس کنسیپشنز کریٹ کی جاتی ہیں یا کانسپریسی تھیوریز لانچ کی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان صاحب کو اندر بند رکھنا اور ان کے ساتھ پارٹی کا جو پولیٹیکل ان کے سارے لوگ ہیں، پولیٹیکل جو ان کے جتنے عہدیداران ہیں، ان کا رابطہ ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جان بوجھ کے بائی ڈیزائن کروایا جاتا ہے۔ پارٹی انشاءاللہ سٹینڈ لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ وہی پارٹی ہے جس کو تانے پڑتے تھے کہ یہ تو الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، ماشاءاللہ الیکشن میں سب سے زیادہ ٹکٹیں، جن کو آزاد امیدوار بنا دیا تھا لیکن امیدوار وہ سارے عمران خان کے تھے، وہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے دی ہیں، اور آج بھی پارٹی کے لیے جو ہے وہ ایک ایک عہدے پہ 10 امیدوار موجود ہیں۔ تو اس طرح کی پارٹی میں اگر کوئی چھوٹی موٹی رفٹس ہو جاتی ہیں تو وہ بڑی نیچرل سی بات ہے۔ ہاں، حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹی کے خلاف جاوید لطیف صاحب نے آ کے بتایا کہ کس طرح اس پارٹی کو سیٹیں دی گئی ہیں، اور 5 6 جو سیٹیں وہ ایک ایک ٹائم پہ کتنے کروڑوں میں بکی ہیں، تو ان کا منہ بند کر دیا گیا۔ روہیل اصغر صاحب نے بہت سارے اعتراضات اٹھائے، وہ تو چلے اب رولنگ پارٹی ہے، رول کر رہی ہے۔ دانیال عزیز صاحب کو کھڑے لائن لگا دیا گیا۔ تو جو آکاش کو یا وہ جی حضوری نہ کرے یا کوئی تھوڑا بہت بیچارہ پلس مائنس کرے، اس کو اٹھا کے وہ سائڈ پر بالکل صحیح، لیکن دیکھتے ہیں رمضان کے بعد کس طریقے سے آپ لوگ تحریک کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ کہ میرے ساتھ موجود تھی۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب اور نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جو ڈرامہ ہوا، اسپیسیفکلی اب تحریک انصاف بھی شدت سے کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی ممکن بنائے، اور وہ شاید دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور شہباز شریف تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں ایک دفعہ کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ تو اگر امریکہ پریشر ڈالتا ہے تو کچھ آپ لوگ پریشر میں آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان بہت بڑا دنیا کا ملک ہے، 5واں بڑا ملک ہے، اور ہم نیوکلیئر پاور ہیں۔ ہماری اپنی پالیسی ہے، ہم امریکہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ہمارے تعلقات کا احساس ہے، اور اس قسم کا یہ ہائیپوتھیکل کویسچن ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اتنے عرصے سے پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے۔ آپ اندازہ تو کر لیں کہ دیکھیں نا، یہ کسی قسم یہ ممالک جو ہے نا، دوسرے ممالک کے اندرونی جو ان کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ پریشر نہیں ڈالتے، یہی ڈیکورم ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ابھی تک تو کوئی آپ کے سامنے ہے۔ کچھ کانگریس مین نے ضرور بات کی ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ کیونکہ اپنے طور پہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، تو وہ انہوں نے کچھ کہا ہے، اور ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ تو باتیں جاری رہتی ہے۔ جو ممبر ہیں پارلیمنٹ کے یا ان کی کانگریس کے، وہ انہوں نے بات کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کے لیول سے ایسی کوئی بات پاکستان کے لیے ہوگی۔ ہماری اپنی پالیسیز ہیں اور ہم اس کو بالکل ایڈہائر کرتے ہیں، اور کبھی بھی ہم دنیا کے یعنی اس قسم کے پریشر میں نہیں آتے بیرونی دنیا کے۔ ہم اپنی پالیسیز کا خود جو ہے وہ چلاتے ہیں اور اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جو سر، ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، جو ٹائم میگزین میں آرٹیکل آیا ہے اس پر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ یہ ملک پہ قالب تھوپنے کی کوشش ہے۔ ویسے تو اس آرٹیکل یا ان 3 خطوط میں یہی باتیں تھیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، فوج کو آئینی حدود میں کام کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو اتنا سنگین لیٹر آپ سمجھتے ہیں اس کو، یا آرٹیکل سمجھتے ہیں؟ میں نے وہ آرٹیکل دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری اپنی کورٹس ہیں، ہمارا اپنا ملک کی اسمبلیز اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آزادانہ کام کر رہی ہیں، تو یہ تو اپنے، اور ان کو رائٹ ہے، وہ اگر کوئی تحریک کی بات کرتے ہیں یا کوئی احتجاج کرتے ہیں تو وہ بھی ان کا رائٹ ہے، تو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس قسم کے احتجاج خاص کر جو ان کی پہلے رہی، ان کے جو روش رہی، جس طرح یہ پاکستانی کو کہتے رہے کہ آپ ریمیٹنس نہ بھیجیں، پھر آئی ایم ایف کو ڈائریکٹلی انہوں نے انٹروین کیا اور آئی ایم ایف سے کہا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں، اور پاکستانیوں تو یہ ساری چیزیں پاکستان کی خود مختاری، اس کی ہماری جو سالمیت ہے، تو اس کی زد اس کو پہنچتی ہے۔ ایسا کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ تو اپنے ملک کے اندر جس طرح چاہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہتے ہیں، اور ان کی پارٹی بڑی مضبوط ہے، بڑا وہ بھی تو نہیں دینے دیتے، وہ جلسے جلوس کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں انہیں دیتے، کانفرنس کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنے دیتے، تو بیچارے پھر کیا کریں؟ کب نہیں جلسے جلوس کرنے دیے؟ وہ تو ابھی تک آپ نے دیکھا یہ
اتنا بڑا وہ آ کے وہ تو دھرنے دینا چاہ رہے ہیں, وہ تو ڈی چوک پہ آ کے. دنیا کے کسی ملک میں یہ دیکھا ہے سب سے جمہوری جہاں سے ہم نے ڈیموکریسی لی ہے یو کے سے, میں بڑے ان کے یہاں جا کے وزٹ کرتا ہوں, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی پارلیمنٹ کے باہر دھرنا ہوا ہو یا وہ لوگ احتجاج اس طرح کرتے ہوں. تو ڈیکورم ہے نا ہر چیز کا, کوئی قانونی طور پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کے ساتھ کوئی آپ احتجاج کریں, ایک جو احتجاج کیا جاتا ہے دوسرے ملکوں میں, یہ کہنا کہ ہم دھرنا دیں گے ہم پارلیمنٹ کے سامنے, اور جب کوئی فارن ڈگنیٹری آنے لگتا ہے تو اس کے سامنے وہ کہنا اپنے آپ کو یہ بتانا کہ ہم قبضہ کر لیں گے اسلام آباد پہ, اور اس قسم کی باتیں تو نہیں ہوتی نا. ہم نے کب کی ہیں, ہم نے پولیٹیکل پارٹی ہماری بہت, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے عرصے سے سیاست ہے, تو کب ایسا کیا ہے ہم نے کہ آ کے اس قسم پہ دھرنے دیے ہوں. یہ تو سیاست انہوں نے پی ٹی آئی نہیں شروع کی ہے. کریں نا جو ڈیموکریٹک نامز ہیں اس کے تحت کریں, جو احتجاج کا طریقہ کار ہے کسی جگہ پہ انہوں نے کرنا ہے احتجاج جلسہ کرنا ہے کریں, وہ تو کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے کیا ہے, پچھلے دنوں بھی جلسہ کیا ہے. اچھا سر, یہ ایک تنقید خاصی ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے کہ وفاقی کابینہ میں توسیع ہوئی ہے, کفایت شعاری کے دعوے ہیں, لیکن ایک وزراء کی فوج بھرتی ہو گئی ہے. اختیار ولی صاحب کے بھی اعتراضات ہیں پرویز خٹک کو شامل کرنے پہ, اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں یہ بڑی امپارٹنٹ بات آپ نے کی ہے. آپ کو میں اس پہ ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا. دیکھیے ہمارے پاس 17 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک ہزاروں ہمارے بیوروکریٹس ہیں. اب میں بہت عرصے سے سیاست میں ہوں, پالیٹکس میں, تو یہاں تو پولیٹیشین کی تو کوئی پوزیشن نہیں بنی جب تک کوئی پولیٹیشین ان کو, ہم جاتے ہیں نا اپنے ایریاز میں تو بیوروکریٹ بات ہی نہیں مانتے. عام ایم این اے کو تو وہ جا کے ان کو وقت بھی نہیں دیتے. عام ہمارے یہاں سارے ایم این اے یہ شکایت کرتے ہیں منسٹرز ہونے چاہیے اپنے اپنے علاقوں کے, اور اب وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, بڑی عمر ان کی گزر جاتی ہے, تو یہ چند فرض کہ یہ 50 منسٹر بن جائیں گے, ہزاروں ملازمین ہیں, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے ان بیوروکریٹس پہ جو خرچہ ہوتا ہے, اور جو 800 ارب روپے کا سالانہ خسارہ کرتے ہیں ایس او ایز, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, جو مینلی ہینڈل کرتے ہیں یہ ہمارے بیوروکریٹس اور ادارے ہمارے ہینڈل کرتے ہیں. تو میں نے آ کے یہاں دیکھا ہے کل پچھلے 10 سال میں 6000 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. تو ان پہ کنٹرول کتنے, اور یہ غلط قسم کے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ, جو ہے نااہلی ہے ان کی, ان کے اس کو ایفیشینٹ کیا جانا چاہیے. تو اس کے لیے کوئی تو دیکھے نا ان کو. پولیٹیشینز کا کام ہے کہ ان کو ذرا تھوڑا سا جا کے دیکھیں کہ کن حالات میں کام ہو رہا ہے اور عام لوگوں کے مسائل کا حل کیا نکل رہا ہے. دور دور سے لوگ آتے ہیں, وہ بیچارے 3-3 4-4 گھنٹے ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا, کوئی ایکسیس نہیں ہوتی. اور اگر کوئی منسٹر بن جاتا ہے نا اپنے ایریاز کا تو ان کی اہمیت ہوتی ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو منسٹر بن رہے ہیں ان کی لیڈرشپ ٹریننگ ہو رہی ہے, بڑا اچھا کر رہے ہیں کہ وہ ان کو منسٹر بنایا, کیونکہ آگے انہوں نے ہی ملک سنبھالنا ہے نا انہی میں سے. جب تک لیڈر, اگر چند لوگ ہی, مخصوص لوگ ہی منسٹر بنتے رہیں گے, اور ہمارے نئے پالیٹیشین جو کہ پالیٹیشین کتنی بار الیکٹ ہو چکے ہیں اپنے اپنے ایریاز میں پاپولر ہیں, اگر ان کو موقع نہیں دیا جائے گا, وہ کیبنٹ میں بیٹھیں گے, ان کو معاملات کا پتہ لگے گا, وہ سیکھیں گے اور ٹریننگ ہوگی. تو وداؤٹ دیٹ, اور کوئی کیا زیادہ خرچہ ہے. کئی منسٹر تو اپنی تنخواہ بھی نہیں لے رہے, مثلا میں اپنی کوئی تنخواہ نہیں, کئی اور منسٹر بھی تنخواہ بھی نہیں لے رہے اپنی. تو یہ کوئی خرچے والا جو بات ہے نا, یہ خواہ مخواہ کا پروپیگنڈا ہے. خرچہ تو ہو رہا ہے ایکچوئل بیوروکریسی پہ, 800 ارب روپے سالانہ کا خسارہ ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور یہ ادارے جو چل رہے ہیں ان پہ, جو ان کے سب اداروں کے جس طرح کی مینجمنٹ ہو رہی ہے, اس میں ایفیشنسی ہونی چاہیے, اس کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ کافی تعداد میں منسٹرز بنے, اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے نا تو ان کی اہمیت ہوگی, ان کے لوگوں کے کام بھی ہوں گے, اور ان کی ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ جو لیڈرشپ ٹریننگ ہے یہ بہت ضروری. وداؤٹ دیٹ, میں ابھی پہلی بار منسٹر بنا ہوں, اتنے عرصے سے 32 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں, مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کیبنٹ میں کیا معاملات ہیں, کس طرح ہم نے اپنے ملک کے لیے اور بہتر صورتحال کرنی ہے. تو سر یہ بھی بتا دیجئے, اب اپوزیشن گرینڈ الائنس بنانا چاہتی ہے, فی الحال تو مولانا ہاتھ نہیں پکڑا رہے, لیکن مولانا اپوزیشن میں بھی رہنا چاہتے ہیں. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بلوچستان حکومت کا حصہ بن جائیں یا کسی طرح کابینہ میں آ جائیں, تو اصل معاملات پہنچے کہاں تک ہے مولانا کے ساتھ؟ نہیں, مولانا ہمارے دیکھیے پی ڈی ایم میں بھی ہمارے ساتھ تھے,
اور ہمارے ساتھ ان کا بڑا لائزن ہے. ہم ان کے یہ 26 جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں بھی پھر مولانا صاحب کے ان کے ساتھ مل کر ہم نے وہ امینڈمنٹ کی ہے. تو مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان کے دیکھیے سیاسی پارٹیوں کے اختلافات رہتے ہیں, پارٹی کے اندر بھی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اپنا اپنا, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مولانا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی سپورٹ پی ٹی آئی جیسی پارٹی کو نہیں کر سکتے, کیونکہ پی ٹی آئی کو ملک کی بہتری کے لیے پالیسیز نہیں ہیں, اور مولانا کو بہت زیادہ محب وطن اور بڑا ملک سے ان کی جو انسیت اور ان کی جو ملک کے لیے کام کرنے کی جو خواہش ہے, وہ اس کے حساب سے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کسی صورت بھی پی ٹی آئی سے الائنس بنتا ہے. اور خاص طور پہ جب خیبر پختونخوا میں ان کا اعتراض یہی ہے جو پی ٹی آئی جنرل اعتراض کر رہی ہے الیکشن کے بارے میں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیٹیں کوئی کھولیں, جو مولانا صاحب کی جے یو آئی پارٹی کہہ رہی ہے کے پی کے میں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے وہاں, اور کئی سیٹوں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کو کھولنا چاہیے اور اس کی تحقیقات کرنی چاہیے ان سیٹوں کی. وہ بھی ان کا مطالبہ جاری ہے. سر ابھی کے پی کے میں تو ان کے بالکل سر اب پی ٹی آئی والے تو سر یہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں کابینہ میں اضافہ ہو گیا, ایم این ایز کی تنخواہیں بڑھ گئی, لیکن آج خبر آئی کہ قومی اسمبلی نے اخراجات کم کرنے کے لیے 200 سے زائد ملازمین کو بھی فارغ کر دیا ہے. مطلب غریب ملازمین کی ملازمتیں جا رہی ہیں اور آپ کی کابینہ بڑھتی جا رہی ہے. نہیں غریب ملازمین کی نہیں. دیکھیے جہاں ضرورت نہیں ہے, ہمارے یہاں مثلا میں کے پی ٹی میں میری ٹائم افیئرز کا منسٹر ہوں, کے پی ٹی میں ہم نے 1600 جابز کو ختم کیے. ان جابز سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا, صرف وہ برائے نام یہ طے تھا کہ اپائنٹ ہو سکتے ہیں لوگ, تو اب وہ جابز کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم نے کہا 1600 جابز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے یہ جو رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے اس میں 1600 جابز کا کہا ہے, اور پھر اوور ٹائم لیے جا رہے تھے جس میں بہت زیادہ اوور ٹائم, جتنی تنخواہ ہے اتنا ہی تقریباً 80% اوور ٹائم تھا. حالانکہ ہمارے یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے ملازمین کی. دیکھیے کام ادارے نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ اب تنخواہ اسی لیے نقصان ہو رہا ہے نا کہ گنجائش سے زیادہ. میں آپ کو پہلے یہی بتا رہا ہوں نا کہ جہاں پولیٹیشنز آتے ہیں نا, کتنے پولیٹیشن ہیں, کوئی 340-45 ہمارے ایم این اے ہیں, ان کی کتنی تنخواہیں ہو جائیں گی؟ تنخواہوں کا آپ معیار پتہ کر لیں, کیونکہ سر لیکن وزیر اعظم تو خود کفایت شعاری کی بات کر رہے تھے نا سر, تو پھر تنقید تو آئے گی نا آپ لوگوں پر کہ آپ لوگ وزراء کو بھرتی کر رہے ہیں. اور پھر 2017 میں جب نون لیگ ٹوٹ رہی تھی تو خان صاحب کی پارٹی کے اندر آپ کے لوگ جا رہے تھے, جیسے کہ خان صاحب نے شاید کوئی ڈرائی کلیننگ فیکٹری لگائی ہو, اور آج کابینہ میں اضافہ بھی ہو گیا اور پرویز خٹک صاحب کو بھی آپ نے شامل کر لیا ہے. تو یہ سوال تو آپ لوگوں کو بھی اٹھتا ہے کہ آپ لوگوں نے لانڈری مشین لگائی ہوئی ہے. پرویز خٹک صاحب ہمارے ہاں ایڈوائزر آئے, وہ ایک سیزن پولیٹیشین ہے, اور کے پی کے میں کیونکہ ہمیں چاہیے کہ اور زیادہ سپورٹ ہمیں وہاں ملے, ان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی, تو وہ وہاں پہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں. تو کے پی کے حالات کو سمجھنے کے لیے اور ایڈوائز کرنے کے لیے ہمیں ان کی ضرورت تھی. اب میں آپ کو جو آپ بات کر رہی ہیں نا یہ کہ کفایت شعاری, تو ہم کفایت شعاری تو کر رہے ہیں جہاں ان نیسیسری ہے, ضرورت ہے. مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ اوور ٹائم ہم نے ختم کی ہے, ہم نے یہ 1600 جابز کے پی ٹی میں ختم کی. ہم اپنے ان لوگوں کو جہاں ضرورت نہیں تھی, دیکھیے ان کی تنخواہیں, ایک ہمارے یہاں جو لیبر ہے نا اس کی تنخواہ منیمم تنخواہ 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ ہے. تو اتنی, اور اس وقت جو بھی ہمارے باہر کے آ رہے ہیں نا انویسٹر, وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ہم پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو ہم کفایت شعاری ہم رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایس او ایز کو جو نقصان ہے, جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی یوٹیلیٹی سٹور میں لاسز تھے, تو ہم کہہ رہے ہیں یا تو اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنے یا اس کو پرائیویٹ کرنے, یہ لاسز کون برداشت کرے گا؟ بات تو وہ وہاں ہم رائٹ سائزنگ اور کفایت شعاری کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ کیا 5 لاکھ روپے آپ کسی بھی ملک میں دیکھ لیں, ارد گرد کے ملکوں میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, کیا ان کے پارلیمنٹیرین کی تنخواہ اتنی اس سے زیادہ نہیں ہے؟ تو تنخواہ تو دیکھیے جب بڑے بڑے ہمارے ہاں آفیسرز ہیں ان کی تنخواہ تو 30-40-50-50 لاکھ ہے.
آپ کئی آرگنائزیشن میں دیکھ لیجئے، اور اگر ایک پارلیمنٹیرین 5-5.5 لاکھ لے لے، اگرچہ میں تو ایز اے منسٹر 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لے رہا، لیکن میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ جو لینا چاہتے ہیں تو یہ کوئی زیادہ تنخواہ نہیں ہے. صحیح، بہت شکریہ آپ کا. کیسر احمد شیخ صاحب موجود تھے تو ان کو لگتا تھا کہ کچھ زیادہ تنخواہ امرات نہیں ہے جو ایک ایم این اے یا پھر ایک وزیر لیتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جناب آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد میر صاحب. بہت شکریہ سجاد صاحب آپ کے وقت کا. سر، اپوزیشن تو اس چکر میں ہے کہ عید کے بعد کوئی تحریک شروع کی جائے، لیکن حکومت تو قومی کانفرنس تک منعقد نہیں ہونے دیتی، تو ایک طرف کانفرنس کی سپیس نہیں مل رہی. آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کوئی تحریک چلا پائے گی؟ دیکھیں، ہمیشہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے نا کہ عید آتی ہے یا کوئی اور موقع آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کے بعد یہ کام شروع ہو جائے گا. عام طور پر کسی چیز کو پوسٹ پون کرنا ہو، ڈیفر کرنا ہو، تو یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کے بعد کر دیا جائے گا، عید کے بعد کر دیا جائے گا. شبرات کے بعد تو نہیں کہ ہوتا، لیکن عموماً ایسی تاریخیں دے دی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فی الحال ہم تحریک نہیں چلا رہے، فی الحال آپ ہم سے جو توقع کر رہے ہیں کہ ہم کوئی موومنٹ کو لانچ کریں گے وہ ہم نہیں کر رہے. تو فی الحال نہ کرنے کا جواز یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں تاریخ کے بعد کچھ کریں گے، کہ روزے رکھیں آرام سے، عید کے بعد پھر دیکھیں گے، انشاءاللہ تحریک لانچ کریں گے. عید کے بعد دیکھا جائے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ اور ہاتھ میں آ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے کام نہ کرنے کا یا اپنی تحریک کو پوسٹ پون کرنے کا، وہ کر دی جاتی ہے. یہ ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. اور تحریک انصاف کا تو خاص طور پر یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کے بعد ہم یہ کریں گے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخ گزر جاتی ہے، کوئی اور بہانہ، کوئی اور جواز، کوئی اور دن آنے والے دن پر دیکھا جاتا ہے اور کام گزرتا جاتا ہے. یہ ہماری سیاست ہے، یہی کہہ سکتے ہیں. آپ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا سر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف پر سختیاں بھی بڑھ رہی ہیں، وہاں پر بانی پی ٹی آئی کی خط و کتابت بھی بڑھ رہی ہے، آرٹیکل پر آرٹیکل آ رہے ہیں. آپ کا تجربہ کہتا ہے کہ ٹرمپ آؤٹ آف دا وے جا کر کچھ ایسے اقدامات کریں گے؟ کیا وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی بیان دے سکتے ہیں، یا فرض کر لیں کہ اگر کر دیتے ہیں تو ہماری حکومت نو کہہ دے گی انہیں؟ دیکھیں، ابھی تک تو کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے علاوہ کچھ اور بھی ان کا ایجنڈے میں ہو. ایک ایجنڈا ہے کہ ان کا بانی جو ہے ان کو رہا کیا جائے، ایک ایجنڈا ہے کہ اس کی جو ایک قیادت ہے اور سیادت ہے اس کو قائم کیا جائے. اس کے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آتا. یہ دکھائی دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو پروٹیسٹ کروں گا، معلوم ہوتا ہے کہ اندر یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف کو نہیں آنے دینا. فلاں تاریخ کو پروٹیسٹ کروں گا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیل میں جانے کی جو سزا ہونے کی توقع ہے، مقدمے کا فیصلہ آنا ہے، وہ نہ آئے. تو اس طرح کی چیزوں کو ٹرکانے کے لیے اس طرح کے مظاہرے کیے جاتے ہیں. ان مظاہروں کا یہ نتیجہ ہوا نہیں کرتا. اور چونکہ حکومت کو کہہ لیجئے یا اسٹیبلشمنٹ کو جو بھی کہنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو یہ معلوم ہے کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بھی اس کو لائٹلی لیتی ہیں اور اسی انداز سے، اسی اینگل سے اس کو ڈیل کرتی ہیں. اور پھر آگے معاملہ بڑھتا جاتا ہے اور ہر جب ان کی ترکیب جو ہے ناکام ہوتی ہے تو حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جی ایک کامیابی ان کے کھاتے میں اور لکھی گئی ہے اور بات چلتی رہتی. بس یہی کہا جا سکتا ہے اس کا. اور پی ٹی آئی، پھر شاہد حقان عباسی، پھر فواد چودھری، سب مولانا سے جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن مولانا نہ اپوزیشن کو ہاتھ پکڑا رہے ہیں نہ حکومت کو پکڑا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کھل کر وہ حکومت کے ساتھ بھی نہیں آتے، اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں آتے؟ وہ چاہتے کیا ہیں اور وہ رہنا کس سائیڈ پہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جن لوگوں کو حکومت ساتھ بتانا چاہتی ہے ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جن کے نام تو ہیں لیکن وہ شاید ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. مثلا یہ جو سٹرگل کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس میں حادثے پسند جو کہاں شامل ہوں گے؟ وہ تو اس طرح کی سٹرگل کے قائل نہیں ہیں. وہ تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے قائل ہیں. اور شاہد خان عباسی ہے، ان کا وتیرہ یہ نہیں رہا. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرح کے حق میں چل کے جانے والی کسی کے خلاف چلانے والی تحریک کے ساتھ مل کے چلنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے. اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں تو یہ رویہ ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھلا خلاف کوئی ایک بیانیہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے. مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ یہ بیان تو دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہماری جیت ہو رہی ہے اور دیکھو ہمارے ساتھ اب یہ لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، وہ بھی شامل ہو رہے ہیں، لیکن ہونا یہی نتیجہ یہ ہونا ہے
کہ ان لوگوں کو اب انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا ہے جن کے اپنے بڑے اعتقاد پکے ہیں, جن کی اپنی پالیسیاں جو ہیں بڑی واضح ہیں, اور ان سے اگر توقع کرنا شاید خاقان عباسی سے یا حاسب زنجو سے یا مولانا فضل الرحمان سے کہ وہ کوئی ٹی چونک تک چلنے کے لیے علی امین گنڈا پور جیسا رویہ اختیار کریں گے, تو یہ خوش فہمی ہے. تو اس خوش فہمی میں ہم انجوائے کر رہے ہیں, بس تماشا ہوتا رہتا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, اور کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں. سر تو یہ سسٹم آپ کو ایسے ہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اتحاد کی مجبوری کا رونا روئے گی, اپنے تحفظات کی مجبوری کا رونا روئے گی, لیکن اتحاد سے الگ بھی نہیں ہوگی, اور پی ٹی آئی ایسے ہی رہے گی؟ پیپلز پارٹی تو اتحاد کا حصہ ہے نا جی. یہ کہنا کہ ہم نے صرف کانسٹیٹیوشن عہدے لیے ہیں اور ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں, یہ ایک فالتو بات ہو جاتی ہے کہ آپ صدر بھی ہیں, آپ 2 گورنر بھی ہیں, آپ نے کئی عہدے لے رکھے ہیں, اور اہم عہدے جو ہیں وہ آپ کو مل بھی جاتے ہیں, اور جو بات آپ منوانا چاہتے ہیں وہ منوا بھی لیتے ہیں, اور پھر آپ ایک بات پہ اڑ جاتے ہیں, بلاول بنڈو سٹینڈ لیتے ہیں, لیکن چپکے سے زرداری صاحب اس بات کو مان بھی لیتے ہیں. تو یہ تو جس سے بڑی اچھی بات کہی تھی ایک بار زرداری صاحب نے جب پی ڈی ایم کے زمانے میں کہ بھائی میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی جو ہے وہ مول نہیں لے سکتا یا برداشت نہیں کر سکتا. تو بس یہی سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لینے کا ان کا موڈ ہے نہ ارادہ ہے. ایک بار ہی انہوں نے سے بیان دیا تھا کہ 3 سال والا بیان بڑا مشہور, جس کے بعد ان کو ملک سے باہر جانا پڑا تھا. پھر انہوں نے کبھی ایسا بیان نہیں دیا. وہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کر اور بڑی طریقے کے ساتھ چلتے ہیں, اور باپ بیٹا گڈ گائز یا بیڈ گائز کی کھیل کھیلتے ہیں, یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بال دے کر کھیل کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی لمبی لڑائی اور لمبی جنگ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے چھیڑنا چاہیں. بالکل صحیح. اور دوسری جانب سر IMF کا جائزہ مشن کل پاکستان آ رہا ہے. اس سے پہلے آیا تھا تو بڑا مائکرو لیول تک جا کے چھان بین کر کے گیا, ملاقاتیں عدلیہ تک جا کر کی اس نے. آپ کو لگتا ہے اس صورتحال میں اگلی قسط ہمیں جلد مل جائے گی؟ ہاں, میرا خیال میں جو IMF کا رویہ پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں وہ کچھ سٹیبل ہی چل رہے ہیں جی. اور جو چاہتے ہیں کہ ان کو ملے IMF تقریباً دیکھیے وہ 100% تو مطمئن ہوتے نہیں, چھوٹی سی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں, کچھ کہہ دیتے ہیں آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, لیکن بات چلتی رہتی ہے. ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے, اور خود شہباز شریف کی ملاقاتیں بھی جو MD ہے IMF کے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہیں, اور ورلڈ بینک کے جو بیانات آئے ہیں وہ بھی ٹھیک آئے ہیں. تو لگتا ہے کہ IMF کے ساتھ پاکستان ریاست کا جو اتحاد ہے وہ ان کے لیے سود مند ہی رہے گا, اور یہ ان کی باتیں مانتے ہی رہیں گے, یہ وائلیٹ نہیں کرتے ان کی باتوں کو, اور اسی طریقے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. سر تو یہ جو جہازی سائز کابینہ بنا لی ہے, پرویز خٹک صاحب کو بھی شامل کر لیا ہے, اور عوام کے لیے کچھ قواعد شعاری کے دعوے رہ جاتے ہیں, تانے رہ جاتے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کابینہ تو پاکستان کی 40-50 لوگوں کی ہوتی ہے, کم نہیں ہوتی, لیکن اس پر چونکہ یہ اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے حکومت میں, تو ان کو بھی وزارتیں دینی تھی. تو کافی دیر کوششیں ہوتی تھی, لیکن جب اب طے ہو گیا کہ ان کی جو وزارتیں خالی چھوڑی ہوئی ہیں وہ نہیں لیں گے, تو سوچا گیا پھر ان کو پر کر دیا جائے. اور پر کرنے کے لیے اپنے لوگوں سے پر کیا جائے, 2-4 لوگوں کو جن کو ساتھ اتحاد کرنا ہے, آپ نے نام لیا پرویز خٹک کا, دوسرے لوگوں کا, ان سے اتحاد کر لیا جائے, تو کم از کم وزارت بنتی دکھائی تو دے, حکومت میں کچھ جان ہو, تاکہ سب مل کر اگر جو کام رہ چکے ہیں یا رہ گئے ہیں یا ہو نہیں پا رہے وہ ہو جائیں. تو یہ ایک روٹین کی ایک کوشش ہے جو کر رہے ہیں. اب یہ وہ مرحلہ آ گیا کہ پیپلز پارٹی اس بات پہ آ گئی ہے کہ وہ آئینی عہدے رکھیں گے اپنے پاس, اور دوسری جو عام عہدے ہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے جو کوشش کی ہے کہ کچھ بہت سی اور چیزیں حاصل کریں, بیانات تو دیتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پا رہی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم یہاں اسی پہ گزارا کرتے ہیں. وہ اسی پہ گزارا کریں گے, یہ اپنی کیبنٹ کو وسیع کر کے ان سے جو کام لینا چاہتے ہیں کام لیں گے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. سجاد سینئر صحافی تجزیہ کا میرے ساتھ موجود تھے. عوام کے لیے ریلیف اور دعوے کفایت شعاری کے کب ختم ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.